बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। जहांगीर तरीन खान साहब और अलीम खान साहब ने जलसा ही कर दिया है और बड़ा सारा जलसा कर दिया है। उसमें उन्होंने अपना मंशूर भी दोहराया है, वो क्या कर रहे हैं। और शेख रशीद साहब जो है ना, उन्होंने बता दिया कि वो 40 दिन जो गायब रहे थे वो किसने किया था, उनका मुजरिम कौन है, असल मुजरिम का उन्होंने नाम ही बता दिया है सीधा सीधा सा। और ये भी बता दिया कि उन्हें माफ़ करना है कि नहीं करना है। और कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन उन सब से पहले आपको बताऊं कि साबर मिट्ठू साहब जो है, वो जो जनरल बाजवा साहब के समधी थे, बड़े नेक, ईमानदार, मेहनती, फेयर बिजनेस करने वाले अच्छे इंसान हैं, कमाल के आदमी हैं। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि FIA ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। उनके खिलाफ करोड़ों अरबों रुपए की जायदादों के मामले थे, बहुत सारी शिकायतें थीं। उस पर पता चला कि जनाब उनको नोटिस इशू हुआ है और फिर वो 23 अक्टूबर को पहली मरतबा FIA में वो पेश हुए हैं। और आप देख लें उसके बाद कितने दिन गुजरे हैं, 23 और 5 28, 5 दिनों में उन्होंने FIA ने उन्हें क्लियरेंस लेटर, चिट्ठी दे दी है, क्लियर कर दिया है, ओके कर दिया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया है, सारा कुछ करके उन्होंने फारिग 5 दिन में सारी तफ्तीश कर ली है, सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, सब कुछ आ गया। मतलब क्या इदारे, कितने ज़बरदस्त इदारे हैं हमारे। लोग कहते हैं हमारे इदारे काम ही नहीं करते हैं, कोई केस चला जाए तो फंस जाता है, कोई पूछता नहीं है, लोग तंग करते हैं। उस साबिर मिट्ठू साहब के बारे में दरखास्तें आई हैं और यूँ चुटकियाँ बजाते हुए 4 से 5 दिन में सारी तफ्तीशें मुकम्मल, उनसे रिकॉर्ड ले लिए, उनके टैक्स रिटर्न्स की कॉपियाँ आ गई हैं, 2022 के गोशवारे भी आ गए हैं, उनके पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो जितनी जायदादें थी उनकी डिटेल्स भी आ गई है, वो क्या क्या कारोबार करते हैं, क्या लेन देन करते हैं, कितने अरबों खरबों करोड़ों की उनकी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। और फिर उनके ज़राए, ऐसे ऐसे ज़राए सब सामने आते जा रहे हैं ना। ख़ानदानी ज़राए बता रहे हैं कि बड़े नेक आदमी है, इतने अच्छे आदमी हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके साथ तो ऐसा सलूक होना चाहिए। और बल्कि ख़ानदानी ज़राए तो ये बता रहे हैं कि असल में लोग उनसे बड़ा हसद करते हैं, इस वजह से जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ ये बातें हुई थी। ये हसद, ये जलन जो है उनसे, ये अब क्यों हुई है लोगों को अचानक। अच्छा, पाकिस्तान में और भी बिजनेसमैन हैं, मियां मंशा साहब हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, मलिक रियाज साहब हैं, किसी को उनसे हसद नहीं होती। हाँ, उनसे मुखालफत होती है, लोग बातें करते हैं, उनके केसेस भी बनते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, तफ्तीश भी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये जो कमाल हुआ है ना, ये बड़ा ही कमाल हुआ है। मुझे वो याद आ गया, इस तरह का कमाल एक मरतबा पहले भी हुआ था। वो जनरल पिज़्ज़ा साहब थे ना, वो पापा जॉन्स वाले, उनके बारे में भी शिकायतें आई थी। तो ख्याल यही था कि अब शिकायत आई है तो ज़ाहिर है कोई तफ्तीश होगी, किसी इदारों के पास जाएगा। वो हमारे वज़ीर आज़म साहब उस ज़माने के, इमरान खान साहब, इतने पहुँचे हुए वली अल्लाह थे, ऐसी रूहानी ताकतों के मालिक थे, उन्होंने खुद ही सारी इंक्वायरी खुद ही करके ऐसे फारिग कर दिया। उन्होंने कहा मैंने सारा तफ्तीश कर लिया, मैंने सारी इंक्वायरी कर लिया खुद ही। मतलब उन्हें तो FIA से या किसी से, उनसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोकल शोकल थे उनके पास, बुशरा बीबी ने बता दिया होगा, कोई हाजिर हो गए होंगे, कुछ पता नहीं क्या उनके पास तो मामलात ही और थे ना, पहुंची हस्ती थे वो तो। अब पहुंच गए, अब वैसे वो पहुंचे हुए आजकल तो वहाँ पहुंचे हुए ना, अडयाला में पहुंचे हुए हैं, पहले बहुत पहुंचे हुए थे, अब सिर्फ अडयाला में पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने खुद ही घर बैठे हुए सारी तफ्तीश करके, सारी तहकीकात करके वो कर दिया था। तो मेरा ख्याल था इस केस में भी वैसे तो इसी तरह होना चाहिए था। हुआ वैसे ऐसे ही है। ये जो 5 दिन हमें रिपोर्ट पहुँचने में लगे हैं ना, जिसमें उन्होंने ये भी बता दिया कि वो जब जब उन्हें बुलाया गया वो तब तक पेश हो जाते थे। अच्छा, पता नहीं ये 4-5 दिन में कितनी दफ़ा बुला लिया होगा उन्हें और क्या क्या चीज़ें वो लाए होंगे। तो ये कमालात उन्होंने कर दिए हैं। वो पता चल रहा है कि वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। और करीबी ज़राए बता रहे हैं कि वो बड़े दयानतदार बिजनेसमैन हैं, उनकी शोहरत, नेक नामी के सभी मदाह है। ज़ाहिर है अब आप समझे ना, बाजवा साहब के रिश्तेदार थे यार, समधी थे उनके, तो बड़े मशहूर रहे हैं पहले भी। उस वक्त ज़रा लोग आराम आराम से ढकी छुपी सी बात करते थे। फिर चूँकि बाजवा साहब चले गए तो लोगों का ख्याल था कि अब तो, वो याद है आपको मंगू कोचवान, मंटो साहब वाला, तो कि नया आइन आ गया है तो अब तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे। तो फिर उसको क्या हुआ था उसको कुट पड़ी थी वो अंग्रेज़ से। तो यहाँ भी कुछ लोगों ने ना मंगू कोचवान बनने की कोशिश की। वहाँ बाजवा साहब गए और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं टैक्स वगैरह के, वो एक साहब ने हिम्मत की और ओपन कर दिए। उनका ख्याल था अब तो कोई मसला ही कोई नहीं है। ओ भाई, ओ मंगू कोचवान हो,
بلکہ ایک نہیں سارے ہی، ہم سارے ہی منگو کوچوان ہی ہیں نا، جنہیں یہ لگا تھا کہ شاید نیا آئین آ گیا ہے، نیا قانون آ گیا ہے، تو کوئی نیا قانون جو ہوتا ہے وہ منگو کوچوانوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ خیال رکھنا چاہیے. منگو کوچوانوں کے لیے وہی چھانٹا کہتے ہیں نا اس کو شاید، ہاں، تو وہ ہوتا ہے. تو یا وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا جنہوں نے باجوہ صاحب کے ڈاکومنٹس وغیرہ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اور وہ تھے جو لیگل والے ابھی تھے. شکر ہے کوئی اللیگل والا کوئی، چلے میں یوں کہہ لوں اللیگل کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے کوئی سامنے ہی نہیں لا سکتا تھا کسی کی مجال، تو وہ ہوتا تو لاتے نا. تو جو لیگل والے لائے تھے ان کے ساتھ یہ ایسا سلوک ہوا کہ باقی سب کو بھی عقل آ گئی ہوگی کہ تمہاری ایسی کی تیسی. تو ان کے خلاف بھی جن لوگوں نے شکایت کی تھی، اور لوگوں نے بڑے بڑے وہ جو ہے نا ڈھول بجائے تھے کہ لو جی مٹھو صاحب کو بلا لیا ایف آئی اے نے، انکوائری شروع ہو گئی ہے. تو وہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینا تھا. تو اب کوئی بول کے دکھایا جاتا ہے. ایف آئی اے نے تحقیق کر لی ہے 5 دنوں میں، دیکھیں نا 5 دن، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے تحقیقات کی جس میں سارا کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا دودھ کر کے انہوں نے دکھا دیا ہے. سمجھ گیا نا، پانی کا پانی کہتے ہوئے تو مزہ نہیں آئے گا نا. مٹھو صاحب کا کیس ہے یار، سمجھا کریں کہ میری بھی تو، میں نے بھی تو رہنا نا اسی اس میں، تو کوئی بات نہیں. بڑے نیک اور ایماندار آدمی ہیں، یہ ان کے قریبی ذرائع اور ان کے خاندانی ذرائع جو خبر آئی ہے اس میں بتا رہے ہیں. بہت اچھے بزنس مین ہیں، بڑے رولز کے مطابق چلتے ہیں، اور بڑے سیدھے سیدھے سے آدمی ہیں. ظاہر ہے ان سے سیدھا کون ہو سکتا ہے. تو وہی پاپا جانس والا بھی تو ہمیں یاد ہے نا. تو اس لیے ان کی جناب ان کو بالکل کلیئرنس مل گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ کے دلوں میں اگر کوئی شکوک ہوں تو ان کو نکال دیں، اگر آپ نہیں نکالیں گے تو کوئی اور بھی نکال سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود ہی نکال دیں. میں تو بالکل کلیئر ہوں، میں ایف آئی اے کی کلیئرنس 100% ہو گئے. بہرحال اب ویسے بھی آگے دورہ شروع ہو رہا ہے الیکشن کا. الیکشن سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہاں شیخ رشید صاحب غائب رہے، پھر ایک دن ایک انٹرویو میں آ گئے، اور بیٹھتے ہی انہوں نے پہلا سوال یہ کر دیا کہ جناب وہ کہاں تھے، کدھر رہے اتنے دن، اور یہ انٹرویو کی کیوں سوجھی. تو انہوں نے کہا میں چلہ کاٹ رہا تھا، اور بڑے پیار سے انہوں نے بتایا بڑے اچھے لوگ تھے، مجھے وضو کراتے تھے، میرا بڑا خیال رکھتے تھے، اور بڑے اچھے طریقے سے رکھا، اور میں جا کے یوں کروں گا، میں اس کے لیے معافی کرا دوں گا، اور میں یہ کر دوں گا، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ اور بات ہے درمیان میں کچھ شرارت کرنے والوں نے عجیب و غریب سی سٹوریاں سنائی کہ درمیان میں ایک جگہ وہ اڑ گئے تھے یا وہ صحیح بات نہیں کر رہے تھے، تو کسی نے آ کر ایک جو ہے نا، مطلب اچھا نہیں لگتا ویسے. اچھا وہ مذاق اپنی جگہ، ویسے سیریسلی اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو انتہائی افسوس کی اور انتہائی خطرناک بات ہے سب کے لیے. یہ آج تو ہم مذاق میں اس کو اڑا سکتے ہیں نا کہ شیخ رشید کو کسی نے آ کے چپیڑ مار دی، لیکن وہ شیخ رشید کو چپیڑ نہیں ہے. یقین مانیں وہ کل کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ پھر یہی سلوک ہو رہا ہوگا. وہ جو بھی ہو، وہ شیخ رشید کوئی اکیلا نہیں ہے، وہ تو ایک سمبولک ہے نا، وہ جہاں بھی پھنسا ہوا تھا. ہاں شیخ رشید نے اگر کوئی غلط کام کیا اس کو اس کے مطابق سزائے موت بنتی ہے، سزائے موت دے دے، عمر قید بنتی ہے، عمر قید دے دے، قانون اور آئین کے مطابق کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں اگر ایسا ہوا تو. لیکن بہرحال کچھ ذرائع ایسے بھی تھے، ہمارے دوست ہیں اس میں، اکرم چودھری صاحب جن کا نام آیا کہ وہ وہاں موجود تھے، ان کی ستور صاحب نے وہ بتا دیا نا بعد میں، خیر انہوں نے معذرت بھی کر لی. تو ہمیں بھی ان کی بات پہ یقین تھا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہوگی، لیکن مارکیٹ میں یہ رپورٹیں گردش کرتی نہیں ہیں. تو آج انہوں نے کل انہوں نے بتایا کہ جناب اصل میں مجرم کون تھا جنہوں نے انہیں اٹھایا اور لے گئے اور سارا کیا. تو وہ انہوں نے سارا مدعا جو ہے بڑا پن پوائنٹ کر کے بتا دیا ہے کہ وہ پنڈی کی پولیس تھی، اور چیف پولیس آفیسر سی پی او جو ہے وہ اصل مجرم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چلہ جو کاٹ رہے تھے اور وہ جو لوگ ان کو وضو کرا رہے تھے اور وہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں گئی، وہ پتہ نہیں، میں نے صحیح نہیں سنا تھا شاید انٹرویو میں، ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں کچھ اور بتایا ہو، مجھے غلط لگا سننے میں یہی کہہ سکتا ہوں نا. تو بہرحال اب انہوں نے بتا دیا کہ سی پی او اصل مجرم ہے، اور اللہ کے نام پہ وہ سب کو معاف کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، اگر کسی کو مجرم کہہ کر اس کے خلاف کارروائی کریں گے تو پھر تو بات کھلے گی نا کہ اصل مجرم کون تھا، یا واقعی تھا یا نہیں تھا. انہوں نے کہا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اتنے دریا دل ہمارے لیڈرز ہیں، اتنے وہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے اللہ کے نام پہ تو اس طرح معاف کرتے ہیں جیسے لوگ فقیروں سے کہتے ہیں نا معاف کر بابا، پیسے نہ دینے کے چکر میں ٹرکھاتے ہیں، اس طرح وہ سب لوگوں کو اللہ کے نام پہ معاف کرتے پھرتے ہیں اتنی دریا دلی کے ساتھ. حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دیتے ہیں، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، کسی سے مقابلہ کوئی ان سے کوئی کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ شیخ رشید صاحب نے بھی معاف کر دیا ہے. تو اللہ انہیں خوش رکھے، معاف کرنے والوں کو اللہ بھی اجر دے، اللہ ہی اجر دے سکتا ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا. تو اور ویسے تو نواز شریف صاحب بھی بہت معاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سب کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا.
وہ باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، کھوسا صاحب، ثاقب نثار صاحب، سب کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا انہوں نے. تو ہمدردی، درد دل، خوف خدا، اس طرح کی باتیں جو بھی کہہ لیں آپ. تو لیکن وہ اپنی ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنے لگے. ویسے تو ان کا آنا ہی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، سیاسی سرگرمی تھی. پھر ایک اتنا بڑا جلسہ، وہ سیاسی سرگرمی تھی. لیکن اب وہ باقاعدہ ان لوگوں کا اناؤنسمنٹ یہ ہے پارٹی کے ذرائع کی کہ وہ باقاعدہ سیاسی سرگرمیاں شروع کر رہے ہیں، جس میں وہ سیاسی لیڈروں سے بھی ملیں گے. پر کچھ تھوڑی سی ہے نا کھینچا بھی ہے. مولانا صاحب بھی شاید تھوڑے سے ناراض ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی الگ سے باتیں آ رہی ہیں. تو ان سب سے مختلف پولیٹیکل لیڈر سے وہ ملیں گے اور مانسہرہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو باقاعدہ ایک گہما گہمی شروع ہو جائے گی. اور جلسے سے مجھے یاد ہے کہ جلسہ تو ایک آئی پی پی نے بھی کر دیا ہے. اور آئی پی پی نے جو جلسہ کیا ہے ایک اچھا ریزنیبل سے سائز کا جلسہ کر دیا انہوں نے، جس میں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب نے خطاب کیا. اچھا، جلسے پہ اب جو مارکیٹ میں خبریں آ رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ عجیب و غریب سی ہیں کہ کون کیسے لے کر آیا، کوئی پیسے دے کر لے کر آیا، کوئی کسی کے نام پر آیا، کیا تھا یہ باتیں. خیر یہ چلتی رہیں گی، یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گی. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں ہو سکتی ہیں، لیکن ایکسیپشنز آر دیئر. لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے اپنا ایک کامیاب شو کر کے دکھا دیا ہے. اگر وہ دکھانے کی حد تک ہے تو وہ میڈیا پہ آنے کے لیے وہ کافی تھا، انہوں نے دکھا دیا ہے. ہاں، اس میں اصل بات جو ہے وہ تھا ان کا منشور. جو بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو ایک تو پہلے خان صاحب کے بارے سے انہوں نے کہا جی ہمیں تو بڑے خواب دکھائے گئے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے. ظاہر جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوا تھا نا بندے شندے لانے میں، سارا کچھ کرنے میں. حکومت کہاں بننی تھی ویسے تو وہ لا کر، لیکن ہمیں بڑی مایوسی ہوئی. ہمیں تو خوبصورت پاکستان کا کہا جاتا تھا، وہ شوکت خانم ہسپتال کا ماڈل بتایا جاتا تھا، اور کہ جی ہم ایک خوبصورت پاکستان بنائیں گے. اور پھر عثمان بزدار صاحب کو لے آئے. اچھا، ویسے خوبصورت آدمی تھے وہ بھی، اللہ انہیں خوش رکھے. تو لیکن بہرحال پھر جو پنجاب کا حشر ہوا اور یہاں پہ نوکریاں بکتی تھیں، اپوائنٹمنٹس بکتی تھیں، ٹرانسفرز بکتی تھیں. اور انہوں نے اس میں سنایا کہ 2 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتا تھا، 5 کروڑ میں کمشنر لگتا تھا، اور یہ کچھ ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے اپنا بھی پلان دیا. اصل بات جو آتی ہے پولیٹیکل پارٹی کی کہ دوسروں کو برا جو مرضی کہتے رہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اپنا پلان دے کہ خود کیا کرنا ہے. تو انہوں نے وہ ایک اچھا پلان ان کا ہے، کتنا اپلیکیبل ہوگا، کتنا ڈویبل ہوگا، اور کیا کر سکیں گے اگر اقتدار میں آ گئے تو، اور کیا نہیں کر سکیں گے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. انہوں نے بتایا کہ 300 یونٹ تک بجلی فری ہو جائے گی. موٹر بائکس پہ جو ہے لوگوں کو پیٹرول ہاف پرائس پہ ملے گا. بڑی اچھی بات ہے، دونوں باتیں بہت اچھی ہیں. اور 12 ایکڑ تک کی زمین والوں کو ٹیوب ویل پہ بجلی فری ملے گی. اور اس طرح کی وہ 3 مرلے کے پلاٹ لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو ملیں گے، نوکریاں دیں گے. تعلیم میں فری تعلیم، فری ہیلتھ فیسلٹیز، اس طرح کی چیزوں پہ ان کا زور ہے. اللہ کرے وہ ایسی چیزیں کر سکیں اگر انہیں موقع ملے. جہاں بھی وہ بڑے ہوپ فل ہیں. ان کی پارٹی ابھی بھی اس امید میں ہے. میری جب ان کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس امید میں ہے کہ کم از کم پنجاب میں تو حکومت ہم بنا لیں گے. اچھا، وہ کیسے بنا لیں گے ابھی فی الحال مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن ان کی امیدیں ہیں. لیٹس سی کہ وہ کیا بنتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے کل کو الیکشن تک، اور الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی وہ تو ابھی نہیں ہمیں نظر آ رہا. لیکن بہرحال یہ چیزیں ہونی ہیں. اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے. وہ سب پولیٹیکل پارٹیز پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. انہوں نے تنقید کی ہے کہ نون لیگ 40 سال میں یہ کیا، پیپلز پارٹی نے اتنے سال میں یہ کیا. سندھ میں مسلسل 3 حکومتیں وہ کر لی ہیں انہوں نے. 15 سال سے پینے کا پانی نہیں ہے، تھر کے مسائل ہیں. مسائل اپنی جگہ ہیں بھی، کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کسی بھی پارٹی کو لوگ ریپیٹڈلی ووٹ دیتے ہیں تو اس کی کوئی ریزن بھی ہوتی ہے. اچھا، وہ چاہے میں کہتا ہوں پروپیگنڈا ہی ہو، لیکن اس کا مطلب انہوں نے اتنا کامیابی سے پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو مان کر اس سے آگے چلتے ہیں، دوبارہ ووٹ دیتے ہیں. تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مسئلے ہیں. اور جہاں نواز شریف اور یہ سب پارٹیاں، دیگر پارٹیاں کر رہی ہیں، وہاں شہباز شریف صاحب بھی، سنجرانی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، دیگر لوگوں سے ملاقاتیں اب ان کی شروع ہو جائیں گی. اور ہم ایک الیکشن کے فیس میں چلے جائیں گے، الیکشن موڈ میں چلے جائیں گے. اگرچہ ابھی وہ اگلے کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں رپورٹ جو جمع ہوگی اس میں الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا بتا دیں گے. 28 جنوری جو ہے متوقع یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے سامنے کل یہ صورتحال سامنے نظر آ جائے گی. اس کے بعد اگر کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی ہوئی، چھوٹی یا موٹی دونوں پرابلٹیز ہیں، مجھے لگتا ہے دونوں پرابلٹیز ہیں. کیونکہ جو ہماری معیشت کے حالات ہیں، اور جو میں نے کل والی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کو سٹریم لائن کرنے میں، ان لاک کرنے میں، سب چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے شاید الیکشن بھی تھوڑے سے لیٹ ہو جائیں. کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب آ جائے گی تو اس یکسوئی کے ساتھ یا اس پیس کے ساتھ کام نہیں ہو سکے گا جو آج ہو رہا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ یا تو وہ
2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت آئے، اکیلی ایک پارٹی ہو اور وہ پارٹی سیم پیج پر ہو فوج کے ساتھ، اور جو پلانز ہیں اس وقت فوج لے کے چل رہی ہے، SIFC اور ایپیکس کمیٹی ہے اور آرمی چیف، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دونوں مل کر اگر چلیں تو پھر شاید ممکن ہے. ادروائز اگر وہ سپلٹ وہ مینڈیٹ کے ساتھ ہوا اور 5-6 پارٹیوں نے مل کر کیا تو پھر کون سی منسٹری کس کو دینی ہے، اس میں کس کو شیئر ملنا ہے. پھر یہ جو 20 ارب کی ریکوری ہوئی ہے نا اس کی بجلی چوروں کی، یہ نہیں ہو سکتی پولیٹیکل گورنمنٹ میں. اگر ہو سکتی تو کر لیتے، آج تک تو نہیں ہوئی تھی. شاید اب آپ دیکھ کر اس کو فالو کر لیں اور اگین فوج کی مدد سے شاید کر لیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ سے اس طرح سے چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈر ہے کہ وہ لیٹ بھی ہو جائے، لیکن لیٹس ہوپ الیکشن وقت پر ہو جائیں اور جب بھی ہوں صاف اور شفاف ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے اس سے پاکستان کو سیاسی استحکام ملے اور پاکستان ترقی کے راستے پہ آگے چل سکے. اور پاکستان میں کیا ساری دنیا میں ایک ایشو جو چل رہا ہے وہ ہے فلسطین کا. بڑا ہی پینفل سا مسئلہ ہے. ہر روز وہ جو ویڈیوز جب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ویسے تو اب شاید وہ بھی آنی بند ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ مواصلاتی نظام ختم ہو گیا ہے، وہاں پہ نیٹ بھی نہیں چل رہا، باہر سے صرف جاتے ہوئے میزائل ہٹ ہوتے ہوئے شاید نظر آئے ہمیں. الجزیرہ کچھ سیٹلائٹ سے کر رہا ہے، آخری جو ہے معصوم بچے، خواتین، بزرگ، بڑے، وہ تو روز ہی ہم دیکھ رہے ہیں. لاسٹ جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ ایک مسجد سے اعلان ہو رہا تھا. پہلے اس نے خدا سے دعا کی، پھر اس نے ریپیٹ کیا یا اہل اسلام، یا اہل اسلام. پتہ نہیں وہاں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں. ہماری حکومت کو بھی اور دنیا کی تمام مہذب قوموں کو، افراد کی حد تک تو سب کام کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں، خوشی اس سینس میں، پتہ ایک دکھ کا معاملہ ہے. صرف ایک اچھی ہوپ یہ نظر آتی ہے کہ نیو یارک ہو، لنڈن ہو، پیرس ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کر چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دنیا کو، دنیا کے جو ذمہ دار ہیں، جو حکمران ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح حکومتوں کو بھی چاہیے. UN میں بھی ہوا، ایک بڑی تعداد نے سیز فائر کے لیے کہا ہے اور وہ قرارداد منظور بھی ہو گئی ہے، لیکن اسرائیل ابھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ جو دنیا کے طاقتور ملک ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں، انہیں جنگ رکوانی چاہیے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ وار کرائمز اپنی جگہ، وار اٹ سیلف از اے کرائم. انسانی جانوں کی ویلیو ہے، ان کی قدر کریں، انسانیت کی قدر کریں. شکریہ.